अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे शो का मौजू है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ताज़ा तरीन दौरे अमरीका। इस दौरे में क्या कुछ हुआ, बल्कि क्या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दो बड़ी ताकतें हैं, वो दे आर रबिंग शोल्डर्स और एक दूसरे की बाहम तारीफें भी कर रहे हैं, ताउन के इश्तराक अमल के वादे वईद भी कर रहे हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने एक आशाया दिया भारतीय वजीर आजम और उनके वफ्द की के लिए, और इसमें कोई 400 के करीब लोगों ने शिरकत की। इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इस जैसी दर्जनों कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स शामिल थे, और ज्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव्स और जो सियासतदान थे उनके अलावा बिजनेस कम्युनिटी के दानिश्वर, ज्यादातर का ताल्लुक वो थे भारतीय निजात अमेरिकन थे। तो उसमें एक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी व्हाइट हाउस की तरफ से भी, और भारतीय सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा इजहार था ये अशाया, कि इसमें एवरीबडी हु मैटर्स अमेरिका की इस वक्त इंडस्ट्री में उसने शिरकत की। और इसका इजहार फिर दो तरफा उनके जो मुआहदे हुए हैं, इस तरह फिर बिजनेस टू बिजनेस जो नए इश्तराक अमल के एमओयूज कॉन्ट्रैक्ट्स अमरीकी और भारतीय कंपनियों के दरमियान हुए हैं, इससे लगता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक नए लेवल पे चले गए हैं, और ये परवाज जारी है। इसके साथ साथ जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अमरीकी कांग्रेस से भी खिताब किया, दूसरी तरफ सदर बाइडन के साथ मुलाकात के बाद जो एलानिया जारी हुआ, उसमें बातें तो बहुत सारी थीं, कई दर्जन उसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन एक पॉइंट का ताल्लुक पाकिस्तान से था। पाकिस्तान से किस पैराए में था जनाब? वो था दहशतगर्दी के हवाले से। और ये बाकायदा एक पैरे में जिक्र किया गया कि जैश जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान को मुंबई और पठानकोट के हमलों में मुलविस जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई करनी होगी। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का जिक्र एक बार फिर इंतहाई मनफी पैराए में हुआ, और वो भी दोनों लीडरों की मुलाकात के दौरान। यानी वो एक ऐसा टॉक है, दहशतगर्दी के हवाले से इल्जामात जो मुसलसल भारत ने और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के गले में डाल रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक एक्शन प्लान था जिस पे पाकिस्तान ने अमल किया, और ये एक पैराग्राफ ऐसे लगता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान में से लिया गया था, क्योंकि उसमें तकरीबन यही जबान इस्तेमाल की गई थी कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पे मौजूद दहशतगर्द तंजीमें, मुबैना दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बिल्कुल एक हतमी कंक्लूसिव क्रैकडाउन करना होगा, अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान ने किया भी। यानी अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हम ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आया है, तो उसका मतलब है कि बैन अवी बरादरी भी उससे मुतमईन हो गई है। लेकिन देखिए कि भारतीय हुकूमत कोई भी मौका जाने नहीं देती पाकिस्तान को इस तरह जलील और रुस्वा करने में बैन अवी फोरम पे, और वो भी फिर व्हाइट हाउस में एक मुलाकात के बाद। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम एक बार फिर जहांगीर खटक साहब को दावत देते हैं, अपने साथ शरीक गुफ्तगू करते हैं। ये न्यूयॉर्क में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, खुद सहाफ़ी भी हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि वो हमें एक नुक्ते पे फोकस करें हम, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी का दौरे वाशिंगटन, इसकी पाकिस्तान के लिए इस दौरे से क्या सबक हासिल किए जा सकते हैं। तो जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में बुलाने का। नहीं जी, हमें बड़ी खुशी है, आपको लोग देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो आप बताइएगा। हम पहले भी हमने डिस्कस किया कि हम फोकस करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की जो रूलिंग अशराफिया है उसके लिए, कि वो भारतीय वजीर आजम के ताज़ा तरीन दौरे अमरीका से क्या क्या सबक सीख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि सीखने के लिए तो हमेशा बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, और शायद आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ रहेगा। सवाल ये है कि भारतीय वजीर आजम का अमेरिका का दौरा जितना ज़्यादा कामयाब रहा या जितना उसका
ہر طرف چرچا رہا. یہاں پر آپ دیکھیے اخبارات میں مسلسل انڈیا کو بڑی جنرلی ایسے بھی تھے کریٹیکل مضامین بھی کافی تھے، لیکن یہ کہ جنرلی بہت پازیٹیو کوریج ملی. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا وائٹ ہاؤس میں جو اسٹیٹ ڈنر دیا گیا، جس کے انتظامات جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ فرسٹ لیڈی جل بائیڈن نے خود کرائے تھے. اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات، یعنی دونوں ممالک کی اعلیٰ ترین قیادت کے علاوہ بہت بڑے بزنس مین لائک مکیش امبانی، ٹم کوک جو کہ ایپل کے سربراہ ہیں، تھامس فریڈ مین جو بہت بڑے صحافی ہیں امریکہ کے، یا اسی طرح ڈیوڈ اگنیشیس، ڈونلڈ لو جن کا نام ہم نے پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ سنا ہے، اچھا، وہ بھی شامل تھے؟ وہ بھی وہاں موجود تھے. تو بہت ساری بہت بڑی لسٹ ہے، بہت بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، جس میں کہ آپ کو امریکہ کی سیاست میں، امریکہ کی جو کاروباری طبقہ ہے امریکہ کا اس کے اندر، اور باقی جو جنرل پروفیشنل طبقہ ہے اس میں آپ کو ہو جتنے بھی ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی وہاں پر نظر آیا. تو عموماً تو آپ دیکھیے کہ اس کی کامیابی بھارت کے لیے ہے. دونوں ممالک یہ حق رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. اب سوال یہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور شاید پاکستان میں بھی یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جانا چاہیے اگر نہیں اٹھایا گیا. دیکھیے سب سے نہیں نہیں، پہلا، آج کل پاکستان میں جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ تو 9 مئی کے حوالے سے ہیں، عمران خان کے حوالے سے ہیں. ہم میرا خیال فارچونیٹلی، ہے وہاں پہ زیادہ مصروف ہیں. جی وہ مصروفیت اسی طرف ہے کیونکہ وہ یہی رپورٹ کارڈ ہے بیسیکلی. انڈیا کیا جو یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ انڈیا اور امریکہ کا آیا ہے، یہ میرے خیال میں پاکستان کے سفارتکاری کا ایک رپورٹ کارڈ ہے. پاکستانی قیادت نے اپنی جو بھی کارکردگی دکھائی یہاں پر امریکی قیادت کو خوش کرنے کے لیے، یعنی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. آئی ایم ایف میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر امریکہ ہے، تو امریکہ کو کنونس نہیں کر پائے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ویسے ہی ہوا میں لٹکا ہوا ہے. اور پھر ساتھ یہ کہ ہمارے فورن منسٹر صاحب نے کم از کم 4 دورے کیے. ایک دورے میں تو موصوف واشنگٹن میں 1 ہفتہ رہے، اور اس 1 ہفتے کے دوران انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہو پائے، لیکن نہیں ہو پائی. تو حال تو یہ ہے ہماری جو سفارتکاری ہے. پھر جو واشنگٹن میں ہمارا سفارت خانہ ہے، ہمارے سفیر صاحب بھی بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، کافی ایکٹیو ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ان کی زیادہ تصاویر ہیں نسبتاً ہمارے فورن منسٹر کے. کیونکہ ہمارے فورن منسٹر جب یہاں آئے تھے بلاول بھٹو صاحب، تو ان کو وہ سنوائی نہیں ملی تھی جو کہ عام خیال کیا جا رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا نوجوان، مغرب میں پڑھا لکھا اور کافی آرٹیکولیٹ آدمی، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں. لیکن میری رائے میں جو یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، گرچہ یہ کوئی غیر معمولی سٹیٹمنٹ میں ایسے نہیں کہوں گا پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس کا آنا بذات خود میرا خیال ہے کہ ہم نے شاید یہاں پر کچھ زیادہ ہوم ورک نہیں کیا تھا. یا تو یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں، جو کہ اپنے ہی پاکستانیوں کو صلواتیں سنانے کے لیے تو بہت مشہور ہیں، ان کا نریندر مودی کے واشنگٹن آنے سے پہلے ایک بیان سامنے آیا کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آف کورس مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے، انڈیا بھی ایک آزاد ملک ہے، امریکہ بھی ایک آزاد ملک ہے، آپس میں تعلقات ہیں، تو اس پر اگر وہ کوئی اپنی رائے زنی کرتے ہیں ان کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا ایز اف ہی از اپروونگ دس وزٹ وچ ڈزنٹ میٹر ایکچولی ان ریئل ٹرمز. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان جب یہ بیان آیا تو اس کے بعد خواجہ صاحب کا تو میں نے شاید کہیں بیان زیادہ نہیں سنا، تھوڑا بہت تو شاید کہیں آیا، لیکن وہ ان کے زبان میں وہ کوئی طاقت نہیں تھی، پتہ نہیں کہ کچھ ہو گیا تھا انہیں شاید. اور پھر جو ہمارا فورن آفس تھا اس کا کافی نی جرک ری ایکشن آیا، جو ظاہر ہے ایک آزاد ملک کی طرف سے ہونا بھی چاہیے. میں اسے نی جرک بھی شاید نہ کہوں، سخت کہوں کہ سخت جواب آیا. لیکن کیا سخت جواب کے ذریعے سفارتکاری کی جاتی ہے، یا سفارتکاری کے ذریعے دوسروں کو کنونس کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ہمارے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں یہ غلط ہیں اور ہماری یہ کارکردگی ہے، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر وزٹ سے پہلے فورن آفس خاموش، ڈیفنس منسٹر فرنٹ لائنز پہ،
وہ لڑ رہا ہے باقاعدہ، وہ سفارتی محاذ پہ ہمارا ڈیفense منسٹر لڑ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر تو ویسے بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ تو پاکستان کا دورہ کرنے آتے ہیں. جب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنی جس انداز سے آؤ بھگت ہوئی ہے نریندر مودی کی، اور جس انداز میں پھر ایک بار پھر انہوں نے زیرو ان کیا پاکستان کے اوپر، وہ بھی محض دہشت گردی کے تناظر میں، تو اب تاثر تو یہ تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، پورا جو نظام حکومت ہے وہ امریکہ نواز ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات، کچھ مالی حالات بھی بہتر ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن بظاہر کچھ نہیں ہوا، بلکہ الٹا انہوں نے ایک لحاظ سے پاکستان کو ایک اور گالی سنا دی. یعنی وزیر خارجہ کے 4 دورے بھی نہ کوئی فائدہ دے سکے پاکستان کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا نتائج اخذ کرنے چاہیے پاکستان کی تمام تر قیادت کو؟ پاکستان کی قیادت کو سب سے پہلے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے، دیکھیے دنیا آپ کو تب سیریس لیتی ہے جب آپ خود اپنے بارے میں سیریس ہو. آپ نے 9 مئی کے واقعے کا ذکر کیا، جس کو ہر کوئی کنڈیم کرتا ہے، ہر انسان، ہر پاکستانی دکھی ہے اس بارے میں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف 9 مئی ہی واحد ایک واقعہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے 24-25 کروڑ عوام کی توجہ مرکوز ہو، اکانومی بیٹھ رہی ہے، ہمارے جو سیاست ہے اس کا ویسے ہی حال برا ہے، جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے اس پر میں نہیں، ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بول رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری عموماً جو ہماری پاکستان میں جو تقسیم ہے، سیاسی تقسیم بہت گہری ہے، عوامی سطح پر بہت گہری ہے. ان تمام مسائل کو لوگوں نے چھوڑ کر، اور وہ صرف 9 مئی پہ مرکوز ہیں. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، آپ اس پہ انویسٹیگیٹ کریں، جو لوگ ہیں ان کو آپ کھلی عدالتوں میں، فوجی نہیں کھلی عدالتوں میں ان کو جو ہے ٹرائی کریں، وچ از فائن. اگر فوجی عدالتوں میں بھی آپ کے پاس کوئی قانون کی اجازت ہے تو پھر ایک شفاف انویسٹیگیشن کے بعد کریں بے شک. ہر ایک کو یعنی کٹہرے میں، انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. لیکن ہم چونکہ 9 مئی پر بات نہیں کریں، ہم انڈیا اور ہاں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ہے. بتائیں کہ 3 4 بڑی باتیں، لیسنز، ٹیک اویز ایسلنسی کی طرف میں آ رہا تھا. پاکستان کے حوالے میں سے. نے آپ کو کہا نا کہ پہلے تو ذرا تھوڑا 9 مئی کو جو قومی دھارے کی سیاست سے تھوڑا سائڈ پہ رکھیں، اور قومی دھارے کی سیاست کو جمہوری ڈگر پر دوبارہ لائیں. کیونکہ دنیا میں یہاں پر اہل مغرب میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اہل دانش، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان، اگر وہ انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جمہوری اقدار پر پورا نہیں اترتا، تو پاکستان کے بارے میں تو اکثریت کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے. یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر ایک انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو اس صورتحال میں ایک ایسا ملک جو کہ کہتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی از بیسڈ آن ویلیوز، تو اگر ویلیوز کے اوپر ہے تو پھر تو پاکستان کا جو حال ہے، تو شاید ان کو تو جو بھی کچھ کرنا چاہیے وہ تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ کچھ بھی کریں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے اس کو ایسے ممالک کے ساتھ الائن نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات، جو پہلے ہی میرے حساب سے کافی حد تک حالت نزاع میں ہیں اور کافی عرصے سے ہیں، ان کو مزید نقصان پہنچے. کیونکہ ایک اچھا تعلق اس پورے ریجن میں، چاہے وہ انڈیا یو ایس کا ریلیشن ہے، ضروری ہے، کیونکہ امریکہ بھی بہت بڑا ملک ہے، انڈیا بھی بہت بڑا ملک ہے. تو انڈیا جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، معیشت کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، اور ویسے بھی ان کا جو انٹرنیشنل انفلوئنس ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ایک جو سبق جو ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیے، ممالک میں ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ پولیٹیکل سائنس اور سائنس آف گورننس اور جو اکنامکس ہیں، یہ تمام کے تمام آپ کو ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ اس کے لیے خاص ماحول چاہیے. ماحول کیا ہے کہ سیاسی استحکام ہو. ملک جو ہے اس میں بے شک سیاسی تقسیم ہو، کوئی برائی نہیں ہے، اختلاف رائے ہو، کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ تو نظام کو مضبوط کرتا ہے. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہو، جہاں پر کہ جو رول آف لا ہے وہ سپریم ہو، جہاں پر کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہو، جہاں پر کہ انڈیویجولز زیادہ طاقتور نہ ہو، بلکہ انڈیویجولز جو ہے وہ آئین کے تابع ہوں. تو وہاں پر پھر دنیا کو بھی نظر آتا ہے کہ ہاں یہاں پر رول آف لا ہے، کیونکہ یہاں پر تو بھائی دنیا کا، اس ملک کا طاقتور ترین انسان جو ہے وہ بھی قانون کے تابع ہے. لیکن اگر دنیا کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ
آئی ایم دا باس اور میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا، اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا انسٹیٹیوشن یا کسی بھی ادارے کسی سے بھی ہو، اس کا پاکستان میں تو اثر عام عوام پر نظر آئے گا، ان کو وہ محسوس کریں گے، لیکن دنیا میں اس کو جس طرح دیکھا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے. لیکن میں یعنی آپ کو نا یہاں پہ ایک درمیان رشوت ہے. میں آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. اب نریندر مودی کے آنے سے پہلے ہی کوئی 75 کانگریس مین نے اپنی حکومت کو خط لکھا کہ بھارت میں حقوق انسانی کی بہت بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. لیکن اس خط کے باوجود جو آؤ بھگت نریندر مودی کی ہوئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک پولیٹیکل پارٹنرشپ ہے، اور اس میں جیو کمرشل جو کہتے ہیں نا، بڑے اقتصادی مفادات وہ اس میں انوالوڈ ہیں. اس کی وجہ سے حقوق انسانی کا مسئلہ یا جمہوریت کا مسئلہ ثانوی ہو کے رہ گیا ہے. تو کیا یہی پیمانہ امریکہ پاکستان کے بارے میں بھی اپلائی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں اس وقت تقریباً مکمل خاموشی ہے جہاں تک پاکستان کی سیاسی اپوزیشن کے ساتھ ہونے والے سلوک کا تعلق ہے؟ بالکل میرا خیال ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہندوستان اور امریکہ کی باہمی تجارت لاسٹ ایئر 191 ارب ڈالر تھی. پاکستان اور امریکہ کی لاسٹ ایئر تجارت تھی شاید 8.5-9 ارب ڈالر. لاسٹ ایئر 9 بلین ڈالر پلس تھی، اور اس سال لگتا ہے کہ یہ شاید 7 ارب ڈالر سے بھی پہنچ جائے تو کمال ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں مسلسل کافی کمزور آ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ پارٹنرز ہیں، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں امتیاز صاحب جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ملکوں کی جو پولیٹیکل پاور ہے، یعنی جو ان کے اندر اسٹیبلٹی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. وہاں پر اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، رول آف لا کو دیکھا جاتا ہے، اور جو وہاں پر جو بھی نظام ہے. ابھی چائنا میں تو جمہوریت نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کی باہمی تجارت 700 ارب ڈالر ہے، کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر بھی 700 ارب ڈالر ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ انڈیا اور چائنا، جن کو امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ آپس میں اسٹریٹجک کمپٹیٹرز ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ان کی آپس میں تجارت جو ہے اٹ از 113 بلین ڈالرز، جس میں کہ مزے کی بات کہ انڈیا زبردست قسم کا نقصان اٹھا رہا ہے. کس طرح؟ لاسٹ ایئر انڈیا نے جو ایکسپورٹس کی تھی چائنا کو، وہ 15 بلین ڈالر سے زیادہ تھی، اور جو امپورٹس کی وہ 98 بلین ڈالر سے زیادہ تھی. مطلب کیا ہوا وہاں پر؟ کیا انڈیا کی جیو اسٹریٹجک کمپلشنز نہیں تھیں؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی کاروبار ہے، ہم نے وہ کاروبار بھی کرنا ہے اور ہم نے کمپٹیشن بھی کرنا ہے. امریکہ اور چائنا کا بھی یہی حال ہے. آپ ان کے کاروباری حجم دیکھیں، اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو دیکھیں تو چاہیے یہ تو 500 ارب ڈالر پہ آیا. امریکہ اس وقت بھی آلموسٹ 300 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ برداشت کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. ختم نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ ضرورت ہے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں، جو آپ نے بہت درست بات کی کہ ہمیشہ کے لیے دیکھیے ان لوگوں ممالک کی جیبوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک ہے جو کہ صرف اور صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا قرضے دلا دو، ہمیں قرضے پر اسلحہ دے دو، ہمیں قرضے پر یہ دے دو، تمام ہمیشہ صرف اور صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ پیکنگ باؤل آپ کے پاس ہوتا ہے. ایک وہ ملک ہے جس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زبردست ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، یعنی نوجوان اس کی پاپولیشن ہے، اچھے پڑھے لکھے کلاس اندر آ رہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی اکانومی بالکل بیٹھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر گورننس کا سسٹم بالکل بیٹھا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. وجہ یہ ہے کہ عدالتیں سوئی بھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو نظام اوور آل بکھرتا نظر آ رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس انڈیا کو دیکھیں، نریندر مودی کے آنے سے پہلے جو ان کا انڈیگو جو ایئر ایئر لائن لائن تھی. کمپنی، انہوں نے بوئنگ کے ساتھ 500 جہازوں کا معاہدہ کیا. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ پاکستان بوئنگ بناتا اور انڈیا ہم سے اتنے سارے جہاز لیتا، تو پھر اگر نریندر مودی پاکستان آتے پھر ہم ان کے ساتھ کیا کرتے؟ یہی ریڈ کارپیٹ ہم ان کو دیتے. وجہ جی. کیا ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ امریکہ اس وقت، یعنی اگر ایک طرف انڈیا چائنا کے ساتھ تجارت میں تقریباً 80 ارب ڈالر سے زیادہ کا تجارتی خسارہ برداشت کر رہا ہے، تو اسی طرح امریکہ انڈیا کے ساتھ تجارت میں
مور دین 40-50 بلین ڈالر سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تجارتی خسارہ برداشت کر رہا ہے. فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ کر رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ کو اگر ایک طرف تجارتی خسارہ نظر آئے تو دوسری طرف وہ 500 جہاز بھی نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف وہ 30 ڈرون بھی نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف جو یہ J414 جو جیٹ انجنز جو ہیں F-18 کے، جو کہ انڈیا کے جہاز جو ان کا بن رہا ہے، تیجاس جو ان کا جہاز ہے آلریڈی، اس کا جو نیا ماڈل آئے گا اس کے اندر وہ جہاز، وہ انجنز استعمال ہوں گے. بلکہ اب تو بڑی، جی، بڑی زبردست یہ آپ نے باتیں کہیں کہ اب فائٹر جیٹس کے انجن بھی بھارت میں تیار ہوں گے. جی، الیکٹرک یہ آئی وہیکلز، فون سے آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہاں سے آ رہے ہیں. الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ بھی اب بھارت میں بالکل، ٹیسلا ٹیسلا جو وہاں ہے. پہ جا رہی ہے. بالکل. جی، تو آپ نے بڑی زبردست باتیں کہیں جہانگیر، بہت بہت شکریہ. اور لب لباب ہماری اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب تک ملک کے اندرونی حالات اندرونی طور پہ استحکام نہیں ہوگا، جب تک جو حکمران قیادت ہے اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا، جب تک کسی ملک میں اگر قانون کی حکمرانی، قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، معیشت نہ تو ٹھیک ہوگی اور نہ ہی خراب معیشت آپ کے بیرونی ہاں اچھے بھائی، تعلقات کی یہ ایک نقطہ ضمانت. میں کہنا چاہتا ہوں جی آخر میں، بس صرف آپ ٹائم آئی نو بہت ہو گیا. دیکھیے، ہمارا ہمیشہ جو مقصد ہوتا ہے نا، ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کو بدلنے کا پروجیکٹ سائڈ پہ رکھ لیں، اپنے آپ کو بدلیں. جس دن ہم اپنے آپ کو بدلیں گے دنیا خود ہی بدلے گی. جی، بالکل یہ بڑی زبردست بات ہے جہانگیر صاحب نے کہی کہ اب خود کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ شور نہ مچائیں کہ بھارت غاصب ہے، بھارت نریندر مودی کو ہر وقت گالیاں، دشنام ترازی، امریکہ سامراج ہے. اس کی بجائے آپ اپنے اندر کے سامراج، اپنے اندر کے ہنود و یہود کو تلاش کریں، قانون کی حکمرانی کریں، قانون کی پاسداری کریں. تو شاید اس کے ذریعے پاکستان میں جو تبدیلی کا پروجیکٹ ہے وہ کسی مقام پہ پہنچ سکتا ہے. اس کے بغیر بہت مشکل ہو. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب.